Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. I hope you all will be taking your class regularly and doing your home tasks properly inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 21. Students, as you know, we are reading chapter number 3, an introduction to the Muslim world, and we have read about the importance of the Muslim world, the land routes, and the country Malaysia. Today we will start from Indonesia. Indonesia consists of 13,677 islands, only 6,000 of which are inhabited. इंडोनेशिया जो है वो तकरीबन 13,677 जजीरों पर मुश्तमिल है, यानी छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज़ के जो जजीरे हैं वो तकरीबन 13,677 जजीरे हैं पूरे इंडोनेशिया में, एंड ओनली 6,000 ऑफ विच आर इनहेबिटेड, और उसमें से सिर्फ 6,000 जजीरे ऐसे हैं विच आर इनहेबिटेड, यानी जिस पर आबादी है, लोग आबाद हैं, विच मीन्स देयर आर पीपल लिविंग ऑन देम, जिसका मतलब है कि सिर्फ 6,000 जजीरे ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं. द total distance between the farthest of these islands is 5,150 kilometers, which is about 1/8 of the circumference of the entire earth. तमाम जजीरों के दरमियान, यानी शुरू से आखिर तक, दूर तक जो लास्ट जजीरा है, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5,150 किलोमीटर्स है, और वो कितना है? तकरीबन 1/8 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एंटायर अर्थ. पूरी अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है, जो कतर है, उसका 8वां हिस्सा है. इतने रकबे के ऊपर, इतने इलाके पर ये इंडोनेशिया जो है फैला हुआ है, ये जजीरे फैले हुए हैं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पेट्रोलियम, नेचुरल ऑयल एंड फिशिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडोनेशियन इकोनॉमी. इंडोनेशिया की मईशत के जो सबसे अहम पिलर्स हैं, सबसे अहम डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ज़रिए इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं? एग्रीकल्चर, ज़राअत, फॉरेस्ट्री, जंगलात, पेट्रोलियम यानी नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल जो है, पेट्रोलियम, और उसके अलावा फिशिंग, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये सारा का सारा जजीरों पर मुश्तमिल है, और जजीरे से मुराद आपको मालूम है कि जिनके साइड्स पे पानी हो और सेंटर में जो है ये खुश्की का खित्ता होता है जिस पर आबादी मौजूद है. तो हर तरफ इनके पानी है, समंदर है, और समंदर में आपको पता है बेशुमार आबी हयात हैं जिसमें मछलियां सबसे अहम हैं. तो फिशिंग के जरिए मछलियों को एक्सपोर्ट करके अपनी मुल्क की जरूरत भी पूरी करते हैं, और एक्सपोर्ट करके उससे ज़र मुबादला भी कमाते हैं. तो ये 4 डिपार्टमेंट खास तौर पे बहुत अहम है जो इनकी मईशत को तरक्की देते हैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज इज बहासा इंडोनेशिया, वेरी सिमिलर टू बहासा मलेशिया. इनकी जो सरकारी जबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो बहासा है इंडोनेशिया की, और ये बिल्कुल उसी तरह से काफी हद तक मिलती जुलती है बहासा लैंग्वेज जो मलेशिया की है. बहुत ज्यादा इनके अंदर रिजेम्बलेंस है, बहुत ज्यादा वर्ड्स एक जैसे हैं. बट सम 250 अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो स्पोकन हेयर, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 250 और भी जबानें हैं जो बोली जाती हैं. जैसा कि हमें मालूम है 13,677 आइलैंड्स हैं, और अगर हम उनमें से बेशुमार ऐसे हैं जिन पर आबादी नहीं है, लेकिन टोटल 6,000 ऐसे हैं जहां पर आबादी है, तो 6,000 हर एक जजीरे पर जो आबादी है वहां पर मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. इंडोनेशिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 228 मिलियन. इंडोनेशिया की आबादी 228 मिलियन है. द लार्जेस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और ये मुस्लिम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, यानी जितने मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया में उनमें सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया की है. अबाउट 87% ऑफ इट इज मुस्लिम, और इस आबादी के जो 87% लोग हैं वो मुसलमान हैं. वाइल अदर रिलीजन्स इंक्लूड क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड मैनी ट्रेडिशनल बिलीव्स. लेकिन इनके साथ साथ मुसलमान तो हैं 80%, लेकिन इनके अलावा दीगर मजाहिब भी वहां पर मौजूद हैं,
مثلاً ان میں شامل ہیں کرسچینٹی، عیسائیت ہے، بدھزم ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، ہندوازم بھی ہے، ہندو مت کے ماننے والے بھی ہیں، اور مینی ٹریڈیشنل بلیفز بھی، اور جو روایتی عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. This country was occupied by the Netherlands, Holland during the 17th century. 17ویں صدی میں نیدرلینڈ، جو ہالینڈ کے نام سے ہم جانتے ہیں زیادہ تر، وہ اس ملک پر قابض تھے. It declared its independence in 1945. انہوں نے اپنی آزادی کا، انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا 1945 میں، and was recognized as an independent state in 1949. لیکن جو تسلیم کرنا ہے ورلڈ میپ پہ اس کی پہچان ہوئی وہ 1949 میں ہوئی. پریزیڈنٹ سکرانو آف انڈونیشیا واز دا فرسٹ فارن رولر ٹو وزٹ پاکستان ان 1950. 1950 میں سب سے پہلے جو غیر ملکی حکمران تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں کسی بھی غیر ملکی حکمران نے جو وزٹ کیا تھا، دورہ کیا تھا، وہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تھے سکرانو 1950 میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اور 3 سال بعد 1950 میں انڈونیشیا کے رولر تھے، پریزیڈنٹ تھے سکرانو. وہ سب سے پہلے پاکستان انہوں نے وزٹ کیا، پاکستان کا دورہ کیا. Now Central Asia. Central Asia is the name given to the 5 states that were part of the Soviet Union USSR until 1990. So Central Asia جو نام ہے وہ 5 ریاستوں کو دیا گیا ہے جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھی، جو اس کو USSR یعنی روس ہم کہہ سکتے ہیں، روس کی حکومت تھی. اور یہ 5 ریاستیں تھیں جو ان پر جن کے اوپر یہ روس کی حکومت تھی 1990 تک. دیز آر، اور یہ ریاستیں کون سی تھیں؟ دیز آر تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان اینڈ ازبکستان. ریڈ اٹ اگین. دیز آر تاجکستان، قازقستان، سوری میں نے غلط بول دیا. دیز آر تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان اینڈ ازبکستان. وچ آر آل اسلامک کنٹریز، اور یہ ساری جو ریاستیں ہیں 5 یہ ساری اسلامی ممالک ہیں. دے آر ویری کلوز ٹو دا ناردرن ایریاز آف پاکستان، اور یہ ہمارے شمالی علاقے کے بہت قریب ہیں. اینڈ اسمال افغان ٹیریٹری سیپریٹڈ پاکستان فرام تاجکستان، اور یہ ناردرن ایریا کی طرف ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک علاقہ ہے جو بیچ میں ہے، اور پھر تاجکستان ہے. اور اس ایک افغانستان کے علاقے کی وجہ سے تاجکستان جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہے. اگر یہ اتنا سا پارٹ افغانستان کا بیچ میں نہ ہوتا تو تاجکستان پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہوتا. دا نیئرسٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹ، جو تاجکستان جو سب سے زیادہ سینٹرل ایشین کی قریب ترین ریاست ہے وہ تاجکستان ہے، جو پاکستان سے بہت قریب ہے. بیچ میں صرف افغانستان کا چھوٹا سا علاقہ ہے، اور افغانستان اور تاجکستان اور پاکستان کا آپس میں اتنا کلوز ریلیشن ہے، کلوز ہے، قریب ترین ہے. Another Islamic country that is sometimes included in Central Asia is Azerbaijan. ایک اور سینٹرل ایشیا کا ملک ہے جو اسی ریاست میں سینٹرل ایشیا میں شامل ہے، وہ ہے آذربائیجان. The Central Asian states are all republics اور democracies. جتنی بھی یہ ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی، یہ ساری جمہوری ریاستیں ہیں، عوامی جہاں پر جمہوریت ہے. These countries have abundant deposits of valuable minerals, although it is usually very difficult to extract them as these countries are all situated in hilly areas. ان ممالک میں بہت وافر مقدار میں، بہت بڑی مقدار میں ڈپازٹس ہیں، ویلیویبل منرلز، بہت قیمتی معدنیات وہاں پر موجود ہیں، ذخیرے ہیں اس کے، لیکن ان کو نکالنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ ممالک ہیں، یہ ان جگہوں پر واقع ہیں جو سارا ہلی ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے.
اور ان جگہوں پہ جانا گھسنا پہاڑوں کو کاٹنا بڑی بڑی مشینری کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک ان معدنیات کو نکالنے کا کام نہیں ہو پا رہا. The economies of these states usually depend on agriculture and trade. ان ریاستوں کی جو اکانومی ہے جو معیشت ہے وہ ٹوٹل ڈپینڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر اور تجارت پر. Now South West Asia, جنوب مغربی ایشیا. The region extending from Afghanistan to Yemen is South West Asia. وہ علاقہ جو افغانستان سے یمن تک پھیلا ہوا ہے وہ سارا ساؤتھ ویسٹ ایشیا کہلاتا ہے. It includes افغانستان, ایران, ترکی, عراق, جارڈن, کویت, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب اماراتس, UAE, عمان اینڈ یمن. یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں شامل ہیں. کون سے؟ افغانستان, ایران, ترکی جسے ہم کہتے ہیں, عراق, جارڈن, اردن, کویت, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب اماراتس, UAE جسے ہم کہتے ہیں, عمان اور یمن. یہ سارے ممالک ساؤتھ ویسٹ ایشیا کا علاقہ ہے. ان ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں جو سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلا ملک ہے وہ ہے افغانستان. ایز یو میں ریمبر فرام لاسٹ ایئر, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال جو ہم نے 6th میں پڑھا تھا, محمود آف غزنہ and Muhammad Ghori were two conquerors who invaded South Asia many centuries ago. Both of these famous rulers came from Afghanistan. اگر آپ کو یاد ہے ہم نے ہسٹری سیکنڈ ٹرم میں جو چیپٹرز پڑھے تھے ہسٹری سے ریلیٹڈ, اس میں محمود آف غزنہ اور محمد غوری جو ہیں یہ بہت زبردست جنگجو تھے, کانکررز تھے, اور انہوں نے ساؤتھ ایشیا پر کئی مرتبہ حملہ کیا تھا جنوبی ایشیا پر, اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں مشہور حکمران افغانستان سے آئے تھے. وین دا برٹش آکوپائڈ ساؤتھ ایشیا, اور جب برطانیہ نے ساؤتھ ایشیا پر قبضہ کر لیا, دے ہیڈ ٹو فائٹ مینی وارز ود افغانستان اینڈ دیز فیمس رولرز. تو برٹشرز کو کئی مرتبہ افغانستان سے جنگ کرنا پڑی اور ان مشہور حکمرانوں کے ساتھ بھی. ان دا اینڈ دا برٹش ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دس اسٹیٹ فری to defend its own borders against Russia, a strong country in the north. لیکن آخر کار بے شمار جنگوں کے باوجود بھی برٹشرز جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکے, اور بالآخر انہوں نے اس اسٹیٹ کو افغانستان کو آزاد چھوڑ دیا. کس لیے؟ کیونکہ انہیں اپنی ریاست اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنی تھی رشیا کے خلاف, کیونکہ روس جو ہے وہ ان کا دشمن ہو چکا تھا اور وہ ان پر حملہ آور ہو رہا تھا. تو وہ یہاں افغانستان کی طرف سے چھوڑ گئے تھے اور اپنی بارڈرز کی حفاظت کرنے چلے گئے تھے. اور رشیا کون سا تھا؟ اسٹرانگ کنٹری ان دا نارتھ, اس کے شمال کی طرف ایک مضبوط ملک تھا, طاقتور رشیا, روس. ان 1969 میں رشین آرمیز انویڈیڈ افغانستان ٹو انسٹال اے گورنمنٹ آف دیئر اون چوائس. 1969 میں رشیا نے, روس نے اب حملہ کر دیا اپنی آرمی کے ساتھ افغانستان پر, اور کیا کرتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اپنی مرضی کی حکومت بنائیں افغانستان میں. اینڈ ملینز آف افغانز فلیڈ دیئر ہوم لینڈ ٹو ٹیک ریفیوج ان ادر کنٹریز سچ ایز پاکستان اینڈ ایران. اور جب روس نے حملہ کیا تو لاکھوں افغانی جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر انہیں پناہ لینی پڑی دوسرے ممالک میں, جس طرح پاکستان یا ایران وغیرہ. وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر انہیں اپنی جان بچا کر پناہ حاصل کی. ود دا اسسٹینس آف دا USA اینڈ ادر اسلامک کنٹریز, اور ان کی ہیلپ کی تھی افغانیوں کی امریکہ نے اور اس کے علاوہ مسلم ممالک نے, اسپیشلی پاکستان خاص طور پہ جنہوں نے افغان کی مدد کی تھی. دا افغان مجاہدین بیٹلڈ اگینسٹ دا رشینز اینڈ ور ایبل ٹو فری دیئر کنٹری بائی 1988. اور افغان کے جو طالبان تھے انہوں نے رشین روس کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا, بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, اور بالآخر وہ 1988 میں انہیں اپنے ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. آفٹر دیٹ دیئر واز اے کانفلکٹ بٹوین دا مجاہدین اوور ہو شوڈ رول افغانستان. جب روس وہاں سے نکل گیا افغانستان میں تو پھر ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا مجاہدین کے بیچ میں اور طالبان کے بیچ میں کہ کون افغانستان میں حکومت بنائے گا. دس کانفلکٹ واز سیٹلڈ بائی دا طالبان, a religious group who ruled from 1996 to 2001. اور پھر یہ جھگڑا آپس میں طے ہوا بات چیت کے بعد کہ
طالبان کا ایک گروپ ہے جو مذہبی گروپ تھا, انہوں نے حکومت بنائی وہاں پر 1996 سے 2001 تک. But they were forced to leave the country when they became involved in a war with the USA after the destruction of the World Trade Center in New York, USA. لیکن پھر 2001 میں بھی انہیں ملک سے نکالنے کی کوشش کی گئی, انہیں فورس کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں. کس لیے؟ کیونکہ پھر ایک اور وار شروع ہو گئی تھی امریکہ کے ساتھ. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا تھا نیو یارک میں, اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کے نام سے ایک چیز, آپ تو خیر شاید بچے ہوں گے نہیں معلوم ہوگا, لیکن ہسٹری اگر پچھلے دنوں آپ پڑھتے رہے ہیں یا وہ ڈیٹ آتی ہے تو نیوز میں بھی دوبارہ سے بتائی جاتی ہیں یہ چیزیں 2001 میں کہ 9/11 جب ہوا تو ایک انہوں نے الزام لگایا کہ افغانستان میں جو مجاہدین ہیں اور ان کا لیڈر ہے اسامہ, اس نے حملہ کیا ہے نیو یارک پر, امریکہ پر, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا. تو وہ جو طالبان کی حکومت بنی تھی اس کو بھی فورس کیا گیا کہ وہ وہاں سے اس کو ختم کر دیا جائے. دا کیپٹل آف افغانستان از کابل. افغانستان کا جو دارالحکومت ہے وہ کابل ہے. اٹ از اے ہلی کنٹری ود نو ریلوے اور سی پورٹ. یہ ایک پہاڑی ملک ہے اور اس میں نہ ہی کوئی ریلوے ہے اور نہ ہی کوئی سی پورٹ ہے, کوئی ساحل ہے, کوئی بندرگاہ, کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. سم پارٹس آف دا لینڈ ان دا ساؤتھ آر فرٹائل. اور افغانستان کے جنوب کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرٹائل ہے, زرخیز ہے. وہاں پر مطلب فصلیں اگانے کے لیے وہ جگہ ہے, زرخیز ہے. اینڈ ویجیٹیشن از پاسبل, اور وہاں پر سبزیاں اور فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. اٹس ٹوٹل پاپولیشن از اوور 28 ملین. اس کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً 28 ملین ہے. مور دین 99% آف وچ از مسلم. اور اس آبادی کا تقریباً 99% تمام کے تمام ہی کہہ سکتے ہیں, صرف 1% جو ہے وہ غیر مسلم ہے, باقی 99% سب کے سب افغانستان میں مسلمان ہیں. بٹ دیر آر آلسو اسمال کالونیز آف پارسیز, ہندوز اینڈ جیوز لیونگ ہیئر. اس کے علاوہ وہاں پر دیگر مذاہب کے جو 1% باقی رہ جاتی ہے پاپولیشن, وہ 1% جو ہے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس میں. اور وہ زیادہ تر کون سے ہیں؟ پارسیز بھی ہیں, یعنی آتش پرست جو ہیں زرتشت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہندو ہیں, جیوز ہیں, یہودی بھی, یہ لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں. مینی لینگویجز آر اسپوکن ان افغانستان. افغانستان میں بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں, انکلوڈنگ داری وچ از ویری سملر ٹو پرشین. ایک جو زبان ہے خاص طور پہ وہ داری بولی جاتی ہے اور تقریباً فارسی سے ملتی جلتی زبان ہے یہ. کلیئر؟ I think it's enough for today. All of you read these 2 pages again. بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہر لائن میں, ہر دوسری لائن میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ڈیٹس ہیں اور ہسٹری سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں جو کلاسز دیتی رہی ہوں اس میں شارٹ کوشچن آنسرز اسی طرح ڈیٹیل میں سے بناتی ہوں. ابھی بھی آپ اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کریں, پڑھیں. جو بھی اگر میں نے آپ کے لیے اسائنمنٹ بنائی یا ٹیسٹ کوئی بنایا تو وہ اسی طریقے سے میں آپ کو جتنی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں, جتنا ریڈنگ کروا رہی ہوں, اسی میں سے آپ کو شارٹ کوشچن آنسرز بنا کے دوں گی. تو بہت توجہ سے دوبارہ سے ریڈنگ کریں, سمجھیں. کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتے تو مجھ سے آپ واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں. کلیئر؟ ریمیننگ لیسن انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.